तुम वापस आओगे या नहीं ये बताओ। सिकंदर अजहक डाइनिंग हॉल के वस्त में खड़े फोन कान से लगाए गुस्से की शिद्दत से धाड़ रहे थे। उनके चेहरे की रंगें तन चुकी थीं और सुर्ख होती आंखें उनके जब्त के टूटने का पता दे रही थी। सॉरी डैड, मैं नहीं आ सकता। आपकी भांजी को तलाक भिजवा चुका हूँ। आप उसका किसी अच्छी जगह निकाह करवा सकते हैं। मुकाबिल ने फ़ोन के दूसरी तरफ बिला झिझक और बगैर किसी लगी लिपटी के कहा तो सिकंदर साहब के पांव तले से ज़मीन निकल गई। अपनी शक्ल मत दिखाना कामरान असद, वरना तुम्हें अपने हाथों से शूट करेगा तुम्हारा बाप। वो जलाली लहजे में फ़ोन पर चीखते हुए साइड पड़े सोफे पे बेदम होकर ढह गए। 6 साल पहले उन्होंने अपनी बेसहारा और यतीम भांजी का निकाह अपने बड़े सपूत से बड़ी उम्मीदों के साथ किया था, जो निकाह के फ़ौरन बाद बिजनेस के बहाने आउट ऑफ कंट्री चला गया और फिर कभी पलट कर नहीं आया। और आज 6 साल का वो तवील सब्र और मजबूत रिश्ता एक लम्हे के झटके में टूट कर बिखर चुका था। डाइनिंग हॉल के एक कोने में साकित खड़ी जवेरी अपनी तकदीर का ये हौलनाक फैसला सुनकर जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी तक बाकी न रही, क्योंकि जो सदमा उसे मिला था वो बर्दाश्त से बाहर था। पास ही बैठी उसकी माँ सरताज बेगम की रंगत भी खौफ और गम के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। पहले उनकी बेटी के सर से बाप को साया उठा था और अब शौहर ने भी एक ही पल में लावारिस कर दिया था। इतनी सी उम्र में उनकी फूल जैसी बेटी भरी जवानी में तलाक याफ्ता होकर ज़माने के सामने आ खड़ी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मेरा कम सर्फ बेटा इस फूल की कदर न कर सका। सिकंदर साहब अपनी बहन के पास जाकर बैठते हुए शदीद शर्मिंदगी और नदामत से भरपूर लहजे में बोले, ये तो किस्मत के फैसले हैं सिकंदर, तुमसे कैसा शिकवा। वो साबिर औरत अपने गम को सीने में दफन किए बगैर किसी शिकवे के बोली तो सिकंदर साहब का सर शर्म से मजीद झुक गया। जवेरिया का निकाह मैं दोबारा करना चाहता हूँ। डाइनिंग हॉल में छाई गहरी खामोशी को तोड़ते उनके मुंह से निकले इस एक जुमले ने सबको हिला के रख दिया। मगर किससे? हिना बेगम ने अपने शौहर के करीब आते हैरत और बेयकीनी के साथ उनसे सवाल किया। अपने दूसरे बेटे से। उनके सख्त और अटल लहजे में कुछ ऐसा तहकुम था कि हॉल में मौजूद हर शख्स ठिठक कर रह गया। मामू जान मत करेंगे जुल्म, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शादी कोई ज़रूरी तो नहीं। इतनी देर से खामोश और बुतबनी जवेरिया बिलाखिर तड़प कर बोल उठी, अपने मामू को एक आखिरी फ़ैसला लेने दो। यकीन रखो ये फ़ैसला मायूस कुन नहीं होगा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से जवेरिया के सर पर हाथ रखते कहा तो वो अपने आंसू न रोक सकी और रोते हुए सर झुका गई। हॉल में अब एक अजीब से तनाव वाली फ़िज़ा कायम थी। हर कोई सिकंदर साहब के इस हैरान कुन फैसले के असरात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तुम खूब जानती हो सिकंदर के जवार का मिजाज कैसा है, वो इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगा। हिना बेगम ने घबराए हुए लहजे में अपने शौहर को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे की सरकशी से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। वो कबूल करेगा या नहीं ये मैं तय करूँगा। इस घर में फ़ैसले अब भी मेरी मर्ज़ी ही से होते हैं। सिकंदर साहब ने सोफे से उठते हतमी अंदाज में कहा और अपने फ़ोन का डायल पैड खोलकर सवार का नंबर मिलाने लगे। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजती रही और हर गुजरते सेकंड के साथ डाइनिंग हॉल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जी डैड, कहीं क्या बात है? दूसरी तरफ से जवार की भारी और सर्द आवाज़ गूंजी, जो इस वक्त अपने ऑफिस के पुरतायुश कमरे में रिलैक्स चेयर पर बैठा सिगार के धुएं के छल्ले बना रहा था। तुम अभी इसी वक्त घर पहुंच रहे हो जवार, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिकंदर साहब ने बगैर किसी तमहीद के रूपदार आवाज़ में उसे हुक्म दिया। मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हूँ डैड, शाम को बात करते हैं। उसने बड़ी ही बेनियाजी से अपने महंगी घड़ी पर वक्त देखते टालना चाहा। अगर तुम अगले आधे घंटे में मेरे सामने ना हुए तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप भी था। सिकंदर साहब के सख्त लहजे पर जवार ने सिगार को एस्ट्रे में मसला और कुर्सी से सीधा हुआ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उसने रूखेपन से कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी ब्लैक जैकेट उठाकर तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर घर में जवेरिया को उसकी माँ सरताज बेगम संभालने की कोशिश कर रही थी, जो मुसलसल रोए जा रही थी। मेरे लिए ख़ुद को यूं मत जलाएं मामू जान, मैं अब किसी की ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। जवेरिया ने रोते हुए सरताज बेगम के गले लगकर अपनी ममता को पुकारा। पागल मत बनो जवेरिया, तुम्हारे मामू तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, उन्होंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। सरताज बेगम ने अपनी बेटी के चेहरे को हाथों में भरकर उसकी पेशानी चूमी, मगर
ان کے اپنے ہی دل میں ایک انجانا خوف پل رہا تھا۔ جویریہ اپنی سادہ سی بلیک کرتی اور وائٹ دوپٹے میں لپٹی کسی مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح سے لگ رہی تھی، جس کی خوشبو اور شادابی لمحے میں ختم ہو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب کامران باہر گیا تھا تو اس نے کیسے 6 سال ایک ایک دن گن کر گزارے تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا انتظار اس دردناک موڑ پر ختم ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ڈائننگ ہال کے بڑے دروازے سے بلیک سوٹ میں ملبوس سوار ازک داخل ہوا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بلا کا غرور اور تاثرات میں سخت چٹان جیسی بے حسی تھی۔ اس کی تیز نظریں ہال میں موجود ہر شخص کے اترے ہوئے چہرے اور جویریہ کی بکھری ہوئی حالت پر پڑی۔ کیا ہوا ہے اس گھر میں اور مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ کامران نے جویریہ کو طلاق دے دی اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سکندر صاحب نے ٹھنڈی آہ بھرتے اصل حقیقت اس کے سامنے رکھی تو زوار کے چہرے پہ ذرا برابر بھی تبدیلی نہ آئی، جیسے اسے اس خبر کی پہلے ہی سے توقع تھی۔ پھر اس میں میری کیا ضرورت پیش آ گئی ڈیڈ؟ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ اس نے کاندھے اچکاتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ضرورت یہ ہے کہ تم آج اور ابھی جویریہ سے نکاح کر رہے ہو۔ سکندر صاحب کی اس بات نے جیسے سوار کے قدموں تلے سے دھماکہ کر دیا۔ کیا بول رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں یکلخت غصے کے شعلے لپکے تھے۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کسی کی چھوڑی ہوئی یا ٹھکرائی ہوئی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، چاہے وہ آپ کی کتنی ہی پیاری بھانجی کیوں نہ ہو۔ سوار کی اس کڑوی اور زہریلی بات نے جویریہ کے دل پر خنجر کا کام کیا اور اس نے جھرجھری لے کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اپنی زبان کو لگام دو زوار، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر حنا بیگم نے بیچ میں آ کر انہیں روکا۔ سوار، تم اپنے باپ کی عزت کا خیال کرو اور یوں زہر مت اگلو۔ حنا بیگم نے التجا بھرے لہجے میں اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ عزت؟ کون سی عزت مام؟ ایک انسان جو باہر جا کر عیاشیاں کر رہا، اس کی غلطی کی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ سوار نے گھٹیا انداز میں ہنستے ہوئے جویریہ کی طرف دیکھا، جب زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا زوال، اگر تم اس جائیداد اور اس گھر میں اپنا کوئی حق چاہتے ہو، ورنہ تم آج ہی اس گھر سے نکل سکتے ہو۔ سکندر صاحب نے اپنا آخری اور سب سے بڑا ترک کا پتہ پھینکا تو زوار کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کے جڑے ہوئے جبڑے اس کے شدید غصے کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس وقت جذباتی ہونا اس کے بزنس امپائر کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے اپنے باپ کو گھورا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر فیصلہ یہی ہوگا، سکندر صاحب نے بغیر کسی نرمی کے جواب دیا۔ زوار نے گہری اور غسیلی نظر اس پیلی پڑتی لڑکی پر ڈالی جو اپنے وجود کو سمیٹے کونے میں بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا ڈیڈ کہ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا، اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ اس نے سرد اور خطرناک لہجے میں تنبیہ کی اور مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ہال کے صوفے پر جا کر غصے میں بیٹھ گیا۔ جویریہ نے بند آنکھوں سے اپنی تقدیر کے اس نئے طوفان کا استقبال کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کامران نے تو صرف جسمانی دوری دی ہے، لیکن زوار اس کی روح کو ہر دن اذیت کا نشانہ بنائے گا۔ مولوی صاحب کا وجود ہال میں داخل ہوتے ہی ہر طرف ایک بھیانک اور گہری خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان کے آنے کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ سکندر صاحب نے ایک نظر اپنے ضدی بیٹے زوار پر ڈالی جو صوفے پر بازو پھیلائے چہرے پہ بلا کا سڑیل اور بے حس تاثر لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب کا کاغذات تیار کریں اور نکاح کا عمل شروع کریں، سکندر صاحب نے تھکے ہوئے مگر حتمی لہجے میں کہا اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر اپنے ماتھے کو ہاتھوں میں لے لیا۔ مولوی صاحب نے اپنے چشمے کو ناک پر درست کرتے نکاح کے رجسٹر کو کھولا اور قلم کی نوک کی سیاہی میں ڈبو کر ضروری خانوں کو بھرنا شروع کیا۔ لڑکی کا نام جویریہ بطول، لڑکے کا نام زوار ازک ہے نا؟ مولوی صاحب نے رجسٹر پر نظریں جمائے ہوئے تصدیق چاہی تو سکندر صاحب نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ جویریہ جو ایک کونے میں اپنی ماں کی زانوں پر سر رکھے بے آواز رو رہی تھی، اس کی روح تک اس ہولناک منظر سے کانپ رہی تھی۔ اس کے کاجل سے بھرے دوپٹے پر گرتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے جبر کے تحت اس نئے عذاب کو قبول کر رہی تھے۔ جویریہ بطول بنت احمد حسن، کیا آپ کو
زوار ازک ولد سکندر ازک کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز ہال میں گونجی تو جویریہ کا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا نیا سیلاب جاری ہو گیا۔ بول دو میری بچی، اپنے ماموں کے فیصلے کو عزت دے دو۔ زرتاج بیگم نے اپنی بیٹی کے کان میں ممتا سے بھرپور التجا کی تو جویریہ نے اپنے خشک ہونٹوں کو بڑی مشکل سے جنبش دی۔ قبول ہے۔ اس کے منہ سے نکلے یہ دو الفاظ اتنے دھیمے تھے کہ جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان آخری سانس لے رہا ہو۔ مولوی صاحب نے 3 بار ایجاب و قبول کا عمل مکمل کروایا اور پھر رجسٹر کو زوار کی طرف بڑھا دیا۔ زوار نے بنا کسی احساس یا ہچکچاہٹ کے قلم تھاما اور اسے زور سے اپنے دستخط ثبت کیے کہ کاغذ کے پھٹنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ مبارک ہونے کا مکمل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب نے مجبوری میں ہاتھ اٹھا لیے، مگر زوار بغیر دعا کا انتظار کیے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، آپ کا ڈرامہ پورا ہو چکا، اب میں اپنے کمرے میں سکون سے رہنے دیں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی زپ کو درست کرتے انتہائی تلخ اور زہریلے لہجے میں کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہال میں موجود ہر شخص جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ حنا بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بھانجی جویریہ کو اپنے سینے سے لگایا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے رویے پر شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جویریہ بیٹا، اوپر زوار کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اب تمہارا شوہر ہے اور وہی تمہارا گھر ہے۔ سکندر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر ان کی آواز میں بھی ایک نامعلوم خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جویریہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر ایک آخری بار الوداعی بوسہ لیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہر ایک سیڑھی جیسے اس کے لیے کسی سولی پر چڑھنے کے برابر تھی، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اوپر اس کا منظر کوئی محبت کرنے والا شوہر نہیں بلکہ ایک خون خوار بھیڑیا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زوار کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے نوب گھمائی اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک زوردار برتن کے ٹوٹنے کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ زوار کمرے میں موجود شیشے کے خوبصورت ڈیکوریشن پیس کو دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ بلا کا غصہ اور درندگی ناچ رہی تھی۔ کس نے کہا تمہیں اس کمرے میں آنے کو؟ اس نے جویریہ کے قریب آتے اس کا نازک بازو اپنے لوہے جیسی گرفت میں جکڑ لیا۔ ماموں جان نے کہا تھا کہ یہ اب میرا بھی کمرہ ہے۔ جویریہ نے تکلیف سے بل بلا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے جواب دیا، ماموں جان کا نام دوبارہ میرے سامنے مت لینا، سمجھ آئی تمہیں؟ زوار نے اس کے بازو کو مزید مروڑتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دھاڑا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارا شوہر، تم صرف ایک مجبوری ہو جسے میں نے اپنے باپ کی خاطر قبول کیا۔ اس کی گرم سانسیں جویریہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھیں۔ مجھے چھوڑیں زوار، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے سسکتے ہوئے التجائی انداز میں کہا تو زوار نے نفرت سے اسے صوفے پہ دھکا دے دیا۔ جویریہ جا کر صوفے کے سخت کونے سے ٹکرائی اور اس کی کمر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ درد؟ ابھی تو درد کی شروعات بھی نہیں ہوئی محترمہ۔ زوار نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ٹائی کی گھرا کھولی اور اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ اس روم میں رہنا ہے تو میرے اصولوں پہ رہنا پڑے گا، تم اس بیڈ کو چھو بھی نہیں سکتی، تمہاری جگہ وہ نیچے بچھا قالین۔ اس نے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا۔ جویریہ نے بنا کسی بحث کے اپنے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور صوفے سے اتر کر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کامران کے دیے ہوئے زخموں سے نکل کر وہ اتنی جلدی ایک نئے عذاب کی دلدل میں جا گرے گی۔ رات کا پہر جیسے جیسے گہرا ہوتا جا رہا تھا، کمرے میں چھائی خاموشی اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ زوار بیڈ پر لیٹا اپنے فون میں مصروف تھا، جبکہ جویریہ بغیر کسی بستر کے قالین پر سمٹ کر لیٹی ہوئی سردی اور تنہائی سے جنگ لڑ رہی تھی۔ سنو، اٹھو اور میرے لیے بلیک کافی بنا کر لاؤ، زوار نے اچانک بیڈ سے اٹھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ جویریہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ مجھے بنانی نہیں آتی، اس نے دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا تو زوار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے قریب آیا۔ نیچے جاؤ اور کسی بھی ملازم سے پوچھ لو، مجھے اگلے 10 منٹ میں کافی اپنے ٹیبل پر چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔
जवेरिया तेजी से कमरे से बाहर निकली और नीचे किचन की तरफ भागी। किचन में मौजूद बूढ़ी मुलाजमा ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसकी आंखों में रहम के जज्बात उभर आए। बीबी जी, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हैं? मुलाजमा ने शफ़क़त से पूछा तो जवेरिया ने जल्दी से आंसू पोंछे। जवार के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनानी है, आप मुझे चीज़ें बता देंगी? मैं ख़ुद बना लेती हूँ। उसने जल्दी से कॉफ़ी तैयार की और ट्रे में रखकर दोबारा जवार के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जवार ने ट्रे को देखा और उसके हाथ से ट्रे छीनकर टेबल पर पटक दी। इतनी देर लगा दी तुमने? तुम्हें एक काम भी ढंग से करना नहीं आता? उसने गुस्से से कॉफ़ी का कप उठाया और एक घूंट भरते ही चेहरा बिगाड़ लिया। ये क्या बनाया तुमने? उसमें चीनी किसने डाली है? क्या तुम अंधी हो? उसने गुस्से में उबलते हुए गर्म कॉफ़ी का कप उठाया और जवेरिया के पैरों के पास फर्श पर दे मारा। गर्म कॉफ़ी के छींटे जवेरिया के नंगे पांव पर पड़े तो उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो अपने जले हुए पांव को थाम कर नीचे बैठ गई और दर्द की शिद्दत से तड़पने लगी। आवाज़ नीची, बिल्कुल खामोश। जवार ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और उसे ऊपर उठाया। ये मेरा घर है और यहाँ तुम चीखने चिल्लाने का ड्रामा नहीं कर सकती, समझी तुम? उसकी आंखों में बला का जुनून और दरिंदगी थी। जवेरी ने अपने दर्द को पीकर खामोशी इख्तियार कर ली और सिर्फ सर हिला दिया। जवार ने उसे झटके से छोड़ा और ड्रेसिंग रूम में जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। जवेरिया वहीं फर्श पर बैठकर अपने जले हुए पाँव को देखती रही, जहाँ अब सुर्ख छाले बनना शुरू हो चुके थे। उसकी तकदीर ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ हर कदम सिर्फ जिल्लत और दर्द ही उसका मुक़द्दर था। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो जवेरिया की आंख खुली। उसका पाँव शदीद जलन और दर्द की वजह से सूज चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी और आहिस्ता आहिस्ता चलती वॉशरूम गई ताकि मुंह हाथ धोने के बाद ड्रेसिंग तब्दील कर सके। जब वो बाहर आई तो जवार पहले ही से सूट पहनकर तैयार हो रहा था। उसने जवेरिया को लंगड़ा कर चलते हुए देखा, मगर उसके चेहरे पर ज़रा बराबर भी पछतावा या रहम के असरात ना उभरे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और याद रखना, अगर नीचे डैड या मॉम के सामने तुमने कोई ड्रामा रचाया या अपने जले हुए पाँव की शिकायत की ना तो नताइज तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसने अपने महंगे परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़कते हुए इंतहाई ठंडे लहजे में ख़बरदार किया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र रहें। जवेरी ने नीचे नजरें की हुई बिल्कुल मुर्दा आवाज़ में जवाब दिया। जवार ने एक नज़र उसकी इस टूट चुकी हालत पर डाली और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जवेरी ने सोफे की पुश्त से टेक लगाई और निढाल होकर बैठ गई। उसे मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। सवार की नफ़रत का तूफ़ान अभी और कितने दिए बुझाएगा ये कोई नहीं जानता था। कुछ ही देर में बाहर से हिना बेगम की आवाज़ आई जो उसे नाश्ते के लिए बुला रही थी। जवेरी ने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांप लिया था और दर्द को दिल में छुपाए नीचे जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे हर ज़ख्म को मुस्कुरा कर सहना होगा। जवेरी ने अपने लंगड़ाते हुए कदमों को संभालते सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की। हर एक कदम पर उसके जले हुए पाँव में शदीद दर्द की लहरें उठती। हॉल में पहुँचती उसने देखा कि सिकंदर साहब और हिना बेगम डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और उनके चेहरों पर रात वाले वाक़े का मलाल अभी तक साफ छाया हुआ था। आ जाओ जवेरिया बेटा, नाश्ता कर लो। हिना बेगम ने अपनी भांजी को देखकर शफ़क़त से पुकारा और उसके बैठने के लिए कुर्सी आगे की। जवेरिया ने दर्द पर ज़ब्त करते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और खामोशी से कुर्सी पर जा बैठी। सिकंदर साहब ने जवेरिया की तरफ देखा और उनके तेज़ नज़रों ने फ़ौरन उसकी चाल में मौजूद लर्जिश और पाँव पर बने सुर्ख छालों को भांप लिया। ये तुम्हारे पाँव पर क्या हुआ जवेरिया? सिकंदर साहब ने तशवीश से भरी आवाज़ में सवाल किया तो डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर शख्स की नज़रें उसके पाँव पर जम गई। जवेरिया का दिल धक से रह गया और उसने जवार की सुबह दी गई वो खौफनाक धमकी को फ़ौरन याद किया कि कुछ नहीं मामू जान, बस रात किचन में पानी गर्म करते हुए थोड़ा सा छींटा पड़ गया था। उसे अपनी नज़रें झुकाकर जल्दी से झूठ कर लिया ताकि बात जवार तक ना पहुँचे। तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई बेटा? इतने बुरे तरीक़े से पाँव जल गया और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। हिना बेगम ने फ़ौरन उठकर मुलाजिम को फ़र्स्ट एड बॉक्स लाने का हुक्म दिया। जवार कहाँ है? क्या वो तुमसे कुछ बोल कर गया है?
सिकंदर साहब ने शक के दायरे में अपने बेटे का नाम लिया क्योंकि वो जवार के जुनूनी मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नहीं नहीं मामू जान, वो तो वक्त पर अपने ऑफिस चले गए थे, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जवेरिया ने अपने थरथराते हाथों को गोद में छुपाते हुए सफाई पेश की। हिना बेगम ने फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकालकर जवेरिया के जले हुए पांव पर लगाना शुरू किया तो उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई, मगर उसने फौरन अपने लब भींच लिए। इस घर में तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है जवेरिया, तुम मेरी बेटी हो और जवार को तुम्हें वो मकाम देना ही पड़ेगा जिसकी तुम हकदार हो। सिकंदर साहब ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए सख्त लहजे में कहा तो जवेरिया ने सिर्फ सर झुकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानती थी कि मामू जान की ये हमदर्दी जवार के अंदर की नफ़रत को मज़ीद बढ़ा रही थी। नाश्ते से फारिग होकर जवेरिया जब अपने कमरे में वापस पहुंची तो उसका दिल आने वाले हालात से शदीद घबरा रहा था। उसने कमरे की बिखरी हुई हालत को देखा, जहां रात के टूटे हुए शीशे के टुकड़े और गिरा हुआ कॉफ़ी का कप अब भी फर्श पर बिखरा पड़ा था। उसने खुद ही झाड़ू उठाया और खामोशी से सफाई करना शुरू कर दी, बावजूद इसके कि उसका पाँव शदीद तकलीफ़ दे रहा था। दोपहर के वक्त जब वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर का वीरान मंजर देख रही थी तो उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो जवार का नाम जगमगा रहा था। उसके हाथ कप कपाने लगे और उसने लरसते अंगूठे से कॉल रिसीव की। जी, उसने डरते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मैंने सुनना पसंद नहीं किया तुम्हारी बकवास जो तुमने डैड के सामने की है। जवार की सर्द और जहरीली आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी। मैंने मामू से कुछ नहीं कहा जवार, मैंने तो बस इतना कहा कि पाँव खुद जल गया। जवेरिया ने फ़ौरन से सफाई देने की कोशिश की। तुम्हारी सफाइयाँ सुनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है मोहतरमा। जवार ने घटिया अंदाज में हंसते हुए उसकी बात काटी। आज रात मेरे ऑफिस के कुछ फॉरेन क्लाइंट्स का घर पर डिनर है और डैड चाहते हैं कि तुम उनके सामने बतौर मेरी बीवी पेश हो। उसकी आवाज़ में छुपी नफ़रत और चिड़चिड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। लेकिन मैं इतने बड़े लोगों के सामने कैसे, जवेरिया ने हिचकिचाते हुए कहना चाहा। जैसे भी हो मुझे तुम वहाँ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, वरना तुम्हारे मामू को जो मैं जवाब दूंगा वो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा। जवार ने बिना किसी डिस्कशन के कॉल काट दी। जवेरिया फ़ोन को हाथ में थामे खड़ी रह गई। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। शाम के वक्त घर में डिनर की तैयारियां शुरू हो गई थी। हिना बेगम ने जवेरिया के लिए एक नहायत खूबसूरत डार्क ब्लू कलर का पुरतायुश सूट भिजवाया था। जवेरिया ने अपने ज़ख्मों को नज़रअंदाज करते हुए वो ब्लू लिबास से बेतन किया था। हल्का सा मेकअप करके अपने बिखरे हुए बालों को संवारा। जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद पर ताज्जुब हुआ कि एक ही दिन में उसका खूबसूरत चेहरा कितना मुरझा चुका था। रात के 8 बजे जवार अपने मखसूस ब्लैक सूट में मलबूस कमरे में दाखिल हुआ। उसकी तेज़ नज़रें जवेरिया पर पड़ी जो नीले रंग के सूट में बेहद हसीन मगर उदास लग रही थी। जवार की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत की रमक उभरी, मगर उसने फ़ौरन अपने तासुरात को पहले से ज़्यादा सख्त और बेहिस बना लिया। चलें या मज़ीद अपने इस गमज़दा रूप की नुमाइश करनी है? उसने अपनी महंगी घड़ी का स्ट्रिप दुरुस्त करते हुए इंतहाई तंजिया अंदाज में पूछा। जवेरी ने बिना कोई जवाब दिए अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और उसके पीछे पीछे नीचे हॉल की तरफ चल पड़ी। हॉल में फॉरेन क्लाइंट्स और शहर के चंद बड़े बिजनेसमैन जमा हो चुके थे और हर तरफ पुरतायुश माहौल था। सिकंदर साहब ने आगे बढ़कर अपने क्लाइंट से जवार और जवेरिया का तारुफ करवाया। ये मेरी बहू जवेरिया और जवार की वाइफ हैं। सिकंदर साहब ने इन अल्फाज पर जवार के चेहरे की रगें तन गई थी, मगर उसने बिना किसी रद्दअमल के ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। क्लाइंट्स में से एक अंग्रेज़ मिस्टर विलियम ने आगे बढ़कर जवेरिया की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी तारीफ़ की। इंडीड योर वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल जवार, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवार ने जवेरिया की कमर के गिर्द अपना हाथ मजबूती से फैला लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि जवेरिया की पसलियों में दर्द की लहर दौड़ गई। थैंक यू मिस्टर विलियम, ये वाकई सच है और ये मुझे भी बेहद पसंद है, जवार ने जू मैनी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और जवेरिया को अपनी तरफ से मज़ीद भींच लिया। जवेरी ने जवार की इस गिरफ्त को खामोशी से बर्दाश्त किया, लेकिन उसके अंदर का इंसान तड़प उठा। डिनर के दौरान जवार सबके सामने एक बेहद मोहब्बत करने वाले शौहर का रूप धारे हुए था, लेकिन जैसे ही कोई मौका मिलता वो जवेरिया को अपने जहरीले अल्फाज से छेदने से ना चूकता। थोड़ा हंस लो जवेरिया, ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें कैद कर रखा है। उसने सबकी नज़रें हटते ही जवेरिया के कान में छुपकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैं ड्रामा नहीं कर सकती जवार, मुझे यहाँ से जाने दें। जवेरी ने अपने उबलते आंसुओं को रोकते धीमी आवाज़ में इल्तिजाइया अंदाज में कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती,
تمہارا کام صرف یہاں کھڑے رہ کر مسکرانا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے دبا دیا کہ جویریہ کی انگوٹھی اس کی انگلی میں چبھ گئی تھی۔ ڈر ختم ہونے اور تمام مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد جیسے ہی دونوں اپنے کمرے میں واپس پہنچے، زوال نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور جویریہ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ بہت اچھا ڈرامہ رچایا تم نے نیچے۔ اس نے جویریہ کو شانے سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دیکھو ذرا اپنے اس چہرے کو، کیا مل گیا تمہیں مجھ سے شادی کر کے؟ ڈیڈ کے سامنے مظلوم بن کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اس کی آواز میں درندگی ناچ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا زوال، میں نے تو صرف ماموں جان کا مان رکھا تھا۔ جویریہ نے روتے ہوئے اپنے شانے چھڑوانے کی کوشش کی۔ مان؟ تم اور تمہارا یہ پورا خاندان میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا ہے۔ زوال نے غصے میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی عطر کی بوتلیں اور میک اپ کا سامان ایک ہی جھٹکے میں نیچے گرا دیا۔ پرفیومز کے ٹوٹنے کی شدید آواز نے پوری عمارت کو ہلا کے رکھ دیا اور کمرے میں عطر کی تیز مہک پھیل گئی۔ سوار بس کریں خدارا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ جویریہ فرش پر گر کر سسک کر رو پڑی۔ معافی؟ تمہیں معافی کبھی نہیں ملے گی جویریہ اسک۔ سوار نے اس کے قریب جھک کر اس کے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ تم اس گھر میں صرف ایک گمنام سائے کی طرح رہو گی اور ہر دن تمہیں میری اس نفرت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس نے اسے وہیں فرش پر بکھرے سامان کے درمیان تڑپتا ہوا چھوڑا اور خود غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جویریہ نے شیشے کے ٹکڑوں پر بیٹھے بیٹھے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ رات کا آخری پہر تھا اور باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن اس بارش کی بوندیں جویریہ کے اندر چلتی ہوئی نفرت اور درد کی آگ کو بجھانے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ رات پر جاری رہنے والی تیز بارش نے صبح کے وقت ایک ہلکی سی بوندا باندی کی شکل اختیار کی تھی، مگر جویریہ کے دل میں اٹھنے والا طوفان کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ رات بھر شیشے کے ٹکڑوں اور عطر کی بکھری ہوئی بوتلوں کے درمیان فرش پر سسکتی رہی تھی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ جب صبح کی پہلی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر آئی تو اس نے ہمت مجتمع کر کے اپنے وجود کو سمیٹا اور آہستہ سے اٹھی۔ اس کے جلے ہوئے پاؤں پر اب نیلے نشان پڑ چکے تھے اور شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں چبھ جانے کی وجہ سے خون جم چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے واش روم میں جا کر اپنے زخموں کو دھویا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ابھی وہ واش روم سے باہر ہی نکلی تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھلا اور زوار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر رات والی خفگی اور سرد مہری کا راج تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا۔ میں بس ابھی جا رہی ہوں نیچے ناشتہ بنانے، جویریہ نے اپنے تھر تھراتے لبوں کو بھینچتے نظریں جھکاتے جواب دیا۔ نیچے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈیڈ اور مام کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہیں اور گھر میں صرف تم اور میں ہی ہیں۔ اس کی اس بات نے جویریہ کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ سوار نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور قدم با قدم جویریہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جویریہ کا دل اتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں اس کی دھپ دھپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ آپ کیا کر رہے ہیں زوال؟ اس کی آواز ڈر کے مارے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ زوال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر رکھ دیے اور اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں جویریہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس میں ایک عجیب سا خطرناک تحکم تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جو کھیل ڈیڈ نے شروع کیا تھا وہ اب میری مرضی سے چلے گا۔ زوال نے جویریہ کی ٹھوڑی کو اپنے سخت انگوٹھے سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے زوال؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ جویریہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر زوال کے انگوٹھے پر گرا، مگر اس نے بنا کسی نرمی کے اسے اپنے رومال سے صاف کر دیا۔ تم نے میری آزادی چھینی ہے جویریہ اسک، تم اس گھر میں میری بیوی بن کر آئی ہو اور اب تمہیں اس رشتے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے اپنی مٹھی میں جویریہ کا دوپٹہ جکڑ کر اسے اپنا قریب کیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں زوال، میں چلی جاؤں گی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ جویریہ نے روتے ہوئے سسک کر التجا کی، مگر یہ لفظ سنتے ہی زوال کے چہرے کا رنگ یک لخت متغیر ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بلا کی درندگی ناچنے لگی۔ طلاق؟ زوال نے ایک بھیانک اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے اس کا
شانہ جکڑ لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ کامران کی طرح میں بھی تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا تاکہ تم کسی اور کے ساتھ جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکو؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جویریہ کو جھٹکے سے آگے بڑھایا اور جس سے وہ لڑکھڑا کر بیٹھ کے قریب جا کے رہی۔ تم اس گھر میں آئی اپنی مرضی سے تھی، لیکن جاؤ گی صرف میری مرضی سے، اور وہ مرضی کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے پاس پڑا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو لمحوں میں چکنا چور ہو گیا۔ جویریہ نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور سسکیاں بھرنے لگی۔ سوار اس کے قریب جھکا اور اس کے بالوں کو گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اس روتے ہوئے چہرے سے پگھل جاؤں گا؟ تم ایک مظلوم عورت کا ڈرامہ کر کے میرے جذبات سے نہیں کھیل سکتے۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ جویریہ کی روح تک کانپ گئی۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی سوار، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ جویریہ نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کی، مگر زوار ازک کا دل پتھر کا بن چکا تھا جس پر کسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جویریہ کو جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں اب دوبارہ تیز ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ آج سے اس گھر کے تمام کام تم خود کرو گی، کوئی ملازم تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور اگر مجھے کسی کام میں کوئی کمی نظر آئی تو اس کی سزا کیا ہوگی یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس نے بنا پیچھے مڑے انتہائی حتمی اور سرد لہجے میں اپنا حکم صادر کیا۔ جویریہ نے فرش پر پڑے پڑے اپنے آنسوؤں کو پہنچا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زوار نے ایک آخری بار اس کی اس بے بس اور بکھری ہوئی حالت پر نفرت انگیز نظر ڈالی اور اپنا بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جویریہ نے اپنے چہرے کو گھٹنوں میں چھپا لیا اور زاروں قطار رو پڑی۔ اس کی تقدیر میں اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف کامران کی دی ہوئی بے وفائی کا درد تھا تو دوسری طرف زوار کی نہ ختم ہونے والی نفرت کا عذاب۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ کیا ایک یتیم اور بے سہارا ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی سزا اسے یوں قدم قدم پر ذلت اور اذیت کی صورت میں مل رہی تھی؟ دوپہر کے وقت جویریہ نے اپنے زخموں اور سوجے ہوئے پاؤں کے باوجود پورے گھر کی صفائی کرنا شروع کی۔ کچن کا کام ہو یا ڈائننگ ہال کی دیکھ بھال، اس نے بنا کسی ملازم کی مدد کے ہر کام کو خود نمٹایا۔ اس کا جسم تھکن اور درد سے نڈھال ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ شام کے وقت جب وہ تھک ہار کر کچن کے شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی تھی تو اچانک مین گیٹ پر گاڑی کا ہارن کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ زوار واپس آ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اور دوپٹہ درست کیا اور ڈرتے قدموں سے باہر ہال کی طرف بڑھی۔ زوار اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر شدید تھکن اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور جویریہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ چائے لے کر آؤ میرے کمرے میں، اور 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے بغیر جویریہ کی حالت پر غور کیے سرد لہجے میں کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جویریہ نے گہری سانس لی اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ جویریہ نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زوار کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کا پاؤں ابھی بھی سوجا ہوا تھا اور ہر قدم پر درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر زوار کا خوف اس کے جسمانی درد پر حاوی تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آؤ، زوار کی بھاری اور روکھی آواز اندر سے گونجی۔ وہ بیٹھ کے قریب بنے صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر شدید غصے کے عالم میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جویریہ نے نظریں نیچے کیے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور چائے کی ٹرے پاس پڑے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ چائے رکھ دی، اس نے نہایت دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور فوراً سے پیچھے ہٹ کر واپس جانے کے لیے مڑی۔ کون سے شوہر کو اس طرح بے دلی سے چائے پیش کی جاتی ہے جویریہ اسد؟ زوار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سرد اور طنزیہ لہجے میں اسے پکارا تو جویریہ کے قدم وہیں پر جم گئے تھے اور اس کا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تو بس چائے رکھی ہے زوار۔ اسے پیچھے مڑ کر صفائی دینے کی کوشش کی تو زوار نے لیپ ٹاپ کو دھماکے سے بند کیا اور صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا جلال اور تاثرات میں انتہائی بھیانک سختی تھی۔ مجھے دکھاوے کی تابعداری کا ڈرامہ مت دکھاؤ۔ اس نے جویریہ کی کلائی کو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ زوار چھوڑے مجھے، جویریہ نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زوار کی لوہے جیسی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ تمہارے اس بے چارگی اور مظلومیت کے ناٹک سے میں اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ جکڑتے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔
تم سوچتی ہو کہ تم اس طرح خاموش رہ کر میری ہمدردیاں سمیٹ لو گی، ڈیڈ کے سامنے معصوم بن کر مجھے نیچا دکھاؤ گی؟ اس نے غصے میں ابلتے زبردستی جویریے کو کھینچ کر ٹیبل کے قریب کیا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا زوار، خدا را میری بات تو سنے۔ جویریے کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ زوار نے دھاڑتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں سائڈ ٹیبل کے شیشے پہ دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور چائے کے گرم چھینٹے جویریے کے دوپٹے اور ہاتھ پر جا گرے۔ جویریے نے ڈر کے مارے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نیچے قالین پر بیٹھ کر سسک کر رو پڑی۔ زوار نے اس کے قریب جھک کر اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تو میری زندگی میں آنے والی وہ بلا ہو جس نے میری ہر خواہش چھین لی۔ اس کے زہریلے الفاظ جویریے کے دل کے پار ہو رہے تھے۔ میں نے تو کبھی آپ کی زندگی میں آنے کی خواہش نہیں کی تھی زوار، ماموں نے زبردستی یہ فیصلہ کیا۔ جویریے نے سسکتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تو تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بولتی کیوں نہیں کہ جائیداد اور اس عظیم الشان محل کی لالچ میں تم نے اپنے ماموں کے فیصلے کا سہارا لیا؟ زوار نے اس کے گال پر اپنے سخت انگوٹھے کو اتنی زور سے دبایا کہ جویریہ کو اپنا گال چھلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہرگز نہیں، میں کسی لالچ میں نہیں آئی۔ جویریہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کی ہمت کی، اگرچہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زوار نے ایک لمحے کے لیے اس کی سچی اور دکھ سے بھری آنکھوں کو دیکھا، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کی نفرت اس کے دل کے ہر احساس کو مسل گئی۔ اس نے جھٹکے سے جویریے کا چہرہ چھوڑا جس سے اس کا سر ساتھ پڑے صوفے لکڑی سے جا ٹکرایا۔ اپنی حد میں رہو جویریے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات دوبارہ مت کرنا۔ زوار نے اپنی شرٹ کے کف کھولتے ہوئے سرد لہجے میں وارننگ دی۔ آج رات ڈیڈ اور مام واپس آ رہے ہیں اور اگر ان کے سامنے تمہاری ایک بھی سسکی یا یہ بکھری ہوئی حالت دکھائی دی تو یاد رکھنا تمہاری ماں کو اس گھر سے بستر گول کروا کے نکلوا دوں گا۔ اس کی اس بھیانک دھمکی نے جویریہ کی روح کو فنا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سہارے کو کسی صورت چھیننے نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں زوار، میری ماں کا نام بیچ میں مت لائے، میں جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی۔ جویریہ نے فرش پر پڑے سسکتے ہوئے اس کے قدموں کے پاس ہاتھ جوڑ دیے۔ زوار نے ایک حقارت آمیز نظر اس کے بے بس وجود پر ڈالی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی جویریہ نے فرش پر پڑے شیشے کے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا، جبکہ اس کے اپنے ہاتھوں سے خون رس کر قالین میں جذب ہو رہا تھا، مگر اسے اپنی جسمانی زخموں سے زیادہ زوار کے زہریلے الفاظوں کے درد محسوس ہو رہے تھے۔ رات کے 8:30 بجے کا وقت تھا جب باہر گاڑی کی بریکوں کی آواز آئی۔ سکندر صاحب اور حنا بیگم واپس پہنچ چکے تھے اور جویریہ نے زوار کی دھمکی کے پیش نظر اپنے چہرے پر ہلکا سا پاؤڈر لگایا تاکہ آنکھوں کی سوجن اور زرد پڑتی رنگت کو چھپایا جا سکے۔ اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ہاتھوں کے زخموں کو چھپانے کے لیے کھلا سینوں والی قمیص پہن لی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں سب جمع ہو چکے تھے۔ سکندر صاحب کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے، جبکہ حنا بیگم نے آتے ہی جویریہ کو گلے لگا لیا۔ کیسی ہو جویریہ بیٹا؟ زوار نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ حنا بیگم نے شفقت سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے پوچھا تو جویریہ نے اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی، اگرچہ اس کا اندر لہو لوہان تھا۔ جی ممانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زوار نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس نے جھوٹ بولتے پاس ہی کھڑے زوار کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھوں جیبوں میں ڈالے بلا کے سر تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ زوار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہا ہے، سکندر صاحب نے اطمینان کا سانس لیتے کہا تو زوار نے قدم آگے بڑھایا اور جویریہ کے شانے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا لمس جویریہ کے لیے کسی جلتے ہوئے کوئلے سے کم نہ تھا، مگر وہ چپ چاپ ساکت کھڑی رہی۔ ڈیڈ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں نے جویریہ سے نکاح آپ کی مرضی سے کیا ہے تو آپ اس کی دیکھ بھال بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا۔ زوار نے اتنے پیار اور شائستگی سے یہ جملہ کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے اس لڑکی پر ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ جویریہ کا دل اس کے اس دو رنگے روپ میں مزید خون کے آنسو رو اٹھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے گزر گیا، مگر جویریہ کے لیے ایک منٹ صدیوں پہ بھاری تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی جب دونوں اپنے کمرے میں واپس لوٹے تو زوار نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پیچھے مڑ کر جویریہ پر اپنی خبیث مسکراہٹ پھینکی۔ بہت اچھا ڈرامہ کیا تم نے نیچے، لگتا ہے میری دھمکی نے بہت جلد کام دکھایا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ جویریہ نے بغیر کوئی جواب دیے صوفے کی طرف بڑھنا چاہا، مگر زوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا جویریہ اسد،
یہ تو صرف شروعات ہے، اس نے اس کے کان میں جھک کر انتہائی خطرناک لہجے میں کہا، اور جویریہ نے بند آنکھوں سے اپنی تقدیر کے اگلے ستم کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ رات کا سناٹا کمرے میں مزید گہرا اور دم گھٹانے والا ہوتا جا رہا تھا۔ زوار نے جویریہ کا راستہ روک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف بے بسی اور خوف کے دیے جل رہے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میری دھمکی سے، ڈر سے تم نے نیچے جو مظلومیت کا ڈرامہ رچایا، اس سے میں متاثر ہو جاؤں گا؟ زوار نے اپنے ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے اور انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں پوچھا۔ جویریہ نے اپنے تھر تھراتے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا زوار، میں نے وہی کہا جو آپ چاہتے تھے، اس نے دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا تو زوار کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ لیکن مجھے تمہارا یہ خوفزدہ روپ بالکل پسند نہیں آ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ ایک ناپسندیدہ رشتے میں گھٹنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور جویریہ کی ٹھوڑی کو اپنے لوہے جیسی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ جویریہ نے درد کی شدت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ مجھے چھوڑ دیں زوار، خدارا مجھے بخش دیں۔ اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت آنسو بہہ نکلے اور زوار کی کلائی پر گرے۔ زوار نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جیسے اس کے آنسو اس کے لیے کسی زہر سے کم نہ ہو۔ بخش دوں؟ تمہیں بخش دوں جویریہ؟ اور اس آزادی کا کیا جو تم نے مجھ سے چھین لی؟ اس عزت کا کیا جو ڈیڈ نے تمہاری خاطر میری نیلام کر دی؟ اس کی آواز میں غصے اور درندگی کا طوفان تھا۔ اس نے پاس پڑا ڈریسنگ ٹیبل کا اسٹول اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ اسٹول کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ جویریہ ڈر کے مارے بیڈ پاس فرش پہ بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو گھٹنوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ زوار نے اس کی اس حالت پر ایک بھیانک نظر ڈالی اور اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کل صبح 6 بجے مجھے میرا بریک فاسٹ اور کپڑے بالکل تیار چاہیے۔ اگر 1 منٹ بھی دیر ہوئی تو یاد رکھنا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے سرد اور حتمی لہجے میں اپنا آخری حکم سنایا اور لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جویریہ رات بھر فرش پر پڑی شیشے اور لکڑی کے ٹکڑوں کے درمیان بکھری ہوئی اپنی تقدیر پر روتی رہی۔ اس کے جلے ہوئے پاؤں کی سوزش اب اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اس سے ہلنا جلنا بھی محال لگ رہا تھا، مگر زوار کا خوف اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ صبح بھی 5 ہی بجے تھے جب جویریہ نے درد سے کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے لرزتے قدموں سے واش روم جا کر منہ دھویا اور کسی طرح اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنبھال کر نیچے کچن کا رخ کیا۔ کچن میں ملازمین ابھی سو رہے تھے۔ جویریہ نے خود ہی چائے کا برتن چڑھایا اور زوار کی پسند کے مطابق ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور تیز بخار کی وجہ سے اس سے چیزیں سنبھل نہیں رہی تھیں۔ جیسے اس نے ابلتی ہوئی چائے کو کپ میں انڈیلا، اس کا ہاتھ کپکپایا اور گرم چائے کی کچھ بوندیں اس کی ہتھیلی کے پچھلے حصے پر جا گریں۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، مگر اس نے فوراً اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس نے جلدی سے بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا جہاں اب ایک سفید چھالا ابھر آیا تھا۔ ٹھیک 6 بجے وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے لنگڑاتی ہوئی اوپر کمرے میں پہنچی۔ زوار بیڈ پر بیٹھا اپنا موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ جویریہ نے ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ زوار نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور ٹرے کا جائزہ لیا۔ یہ کپڑوں کی پریس کہاں ہے؟ اس نے سخت اور کرخت آواز میں سوال کیا۔ وہ میں ابھی پریس کر کے لاتی ہوں، جویریہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ کیا مطلب ابھی لاتی ہوں؟ میں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا کہ 6 بجے تک سب تیار ہونا چاہیے؟ زوار غصے سے بیڈ سے اترا اور جویریہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جویریہ کے زرد چہرے کی تپتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، مگر اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ مجھے معاف کر دیں زوار، بخار کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ جویریہ نے عاجزی سے التجا کی۔ بخار؟ یہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا جویریہ ازک؟ زوار نے اس کا بازو جکڑ کر اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلا۔ ابھی کبھی میرے کپڑے آئرن کرو ورنہ میں تمہیں اس گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ جویریہ نے روتے اس کے سوٹ کو پریس کرنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جیسے اس نے پریس کا کام مکمل کیا اور سوٹ اٹھا کر باہر لائی، اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور سیدھی زوار کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سوٹ زوار کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ زوار کے چہرے کا رنگ یک لخت سرخ ہو گیا۔ اس نے جویریہ کو شانے سے پکڑ کر اتنی زور سے پیچھے دھکیلا کہ وہ جا کر صوفے کے سخت کونے سے ٹکرائی۔ اس کا سر صوفے کی لکڑی سے لگا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ سے ٹکراؤ؟ زوار غصے میں دھاڑا، مگر جیسے اس نے جویریہ کی کن پٹی سے نکلتے ہوئے خون اور اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں جم گئے۔
जवेरिया बेहोश होकर सोफे पर ढह चुकी थी। सवार ने कुछ देर उसी जमूद की हालत में देखा जैसे वो उसके उठने का इंतजार कर रहा हो। जवेरिया, उसने सर्द लहजे में पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। वो आहिस्ते कदम उठाता उसके करीब आया और उसके गाल पर हाथ रखा तो उसका हाथ जवेरिया के तपते हुए जिस्म से जलने लगा। उसे शदीद बुखार था और उसकी सांसें नामुनज़्ज़म चल रही थीं। जवार के दिल में पहली बार एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी और अनजाना खौफ बेदार हुआ। उसने फ़ौरन जवेरिया को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटाया। उसने उसके चेहरे पर बहते खून को अपने रुमाल से साफ किया मगर जवेरिया के वजूद में कोई हरकत ना हुई। सवार ने तेज़ी से अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर मिला। डॉक्टर खान अभी इसी वक्त मेरे घर पहुँचे, इमरजेंसी है। उसने डिक्टेटिंग लहजे में हुक्म दिया और फ़ोन काट दिया। उसने बेड पर पड़ी उस मुरझाई हुई लड़की की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजियत और दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं था। जवार ने अपनी भींची हुई मुट्ठियाँ देखी और कमरे के चक्कर काटने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी। एक तरफ उसकी अनार नफरत थी तो दूसरी तरफ उस बेगुनाह लड़की की मासूमियत और बेबसी जो उसके जुल्म सितम का निशाना बन रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंचा और उसने जवेरिया का मुआयना किया। हिना बेगम और सिकंदर साहब भी शोर सुनकर कमरे में आ चुके थे। जवेरिया के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ और पाँव के जख्म देखकर हिना बेगम ज़ारो कतार रो पड़ी। ये क्या हाल बना रखा है मेरी बच्ची का। सिकंदर देखें तो सही इसके जिस्म पर कितने ज़ख्म हैं। हिना बेगम ने रोते हुए अपने शौहर से कहा। सिकंदर साहब ने जवार की तरफ एक गज़बनाक नज़र डाली जो खिड़की के पास खामोश खड़ा था। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? सिकंदर साहब ने तशवीश से पूछा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है और इन्हें शदीद बुखार है। जिस्मानी ज़ख्मों के साथ साथ ये शदीद जहनी दबाव का भी शिकार हैं। अगर इन्हें मुकम्मल रेस्ट ना मिला तो जहनी सुकून ना दिया गया तो इनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखते संजीदगी से हिदायत दी। सिकंदर साहब ने जवार के करीब जाकर उसका गिरेबान थाम लिया। अगर मेरी भांजी को कुछ हुआ तो जवार, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने इसके साथ क्या किया है? सिकंदर साहब की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। जवार ने कोई सफाई न दी और खामोशी से अपने बाप के हाथों को अपने गिरेबान से हटाया। मैंने कुछ नहीं किया डैड, ये खुद ही गिरी है। इसने रूखेपन से जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया मगर उसका दिल अंदर ही अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में गहरा सुकूत छा गया। जवेरिया बेड पर बेसुध पड़ी थी और उसके सर पे लगी पट्टी उसके मजलूम होने का चीख चीख कर सबूत दे रही थी। सिकंदर साहब और हिना बेगम शदीद गम और गुस्से की हालत में जवार को कोसते हुए नीचे हॉल में चले गए ताकि उसे आड़े हाथों ले सकें। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी कि कुछ देर के बाद दरवाज़ा हौले से खुला और जवार अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में पहले जैसा तहक्कुम और गुरूर ना था बल्कि एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया और सोफे पर बैठकर जवेरिया के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगा। उसकी कनपट्टी पर बंधी सफ़ेद पट्टी और जर्द पड़ती रंगत जवार के अंदर की अना को तार तार कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर कर एक ठंडी आह भरी। तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो जवेरिया? तुम मेरी नफ़रत का मुकाबला क्यों नहीं करती? उसने धीमी और भारी आवाज़ में खुद से सवाल किया मगर बेड पर पड़ी लड़की बिल्कुल साकित थी। रात के 12 बजे के करीब जवेरिया को हल्का सा होश आया तो उसने कराहते हुए आंखें खोलीं। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और हलक प्यास की शिद्दत से खुश्क हो चुका था। उसने पानी के लिए साइड टेबल पर हाथ मारना चाहा मगर उसकी नज़र साथ ही सोफे पर बैठे जवार पर पड़ी जो गहरी सोच में डूबा हुआ उसकी तरफ ही देख रहा था। जवेरिया ने डर के मारे फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें बंद करने की नाकाम कोशिश की। जवार उसकी इस हरकत को अच्छी तरह से भांप गया था। वो खामोशी से उठा और टेबल से पानी का ग्लास भरकर उसके करीब आ गया। पानी पी लो, उसने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए इंतहाई धीमी आवाज़ में कहा जिसमें खिलाफ तवक्को कोई तलखी ना थी। जवेरिया ने हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा मगर डर के मारे पानी का ग्लास ना थामा। मैंने कहा ना पानी पी लो, मैं इसमें जहर नहीं मिलाया। जवार ने कदरे ज़बरदस्ती उसके सर के नीचे हाथ रखकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। जवेरिया ने मजबूरी में चंद घूंट पानी के पिए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जवार ने ग्लास वापस रखा और कुछ देर उसके चेहरे को तकता रहा। तुम्हें मुझसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके मुंह से निकलने इन अल्फाज पर जवेरिया ने एक तंजिया नज़र अपने हाथों के ज़ख्मों पर डाली। जब इंसान की रूह ज़ख्मी कर दी जाए सवार तो वो जिस्मानी ज़ख्मों से नहीं बल्कि सामने वाले के लम्स से डरने लगता है। जवेरिया ने पहली बार इतने ठंडे और बगैर किसी खौफ के लहजे में बात की तो जवार के चेहरे का रंग बदल गया और वो कुछ देर के लिए बिल्कुल लाजवाब हो गया।
تب میری غلطی تھی اور میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ زوار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، تو نکال دیجیے نا، کس نے روکا ہے آپ کو؟ طلاق دیجیے اور اس عذاب کو ختم کیجیے۔ جویری نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زوار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب ڈر کی جگہ ایک بے حسی نے لے لی تھی۔ اس کا دل یک لخت دھک سے رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے اس کا ڈر چھین کر اسے مزید سخت بنا رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے لائٹ آف کر کے صوفے پر جا کر لیٹ گیا، مگر اس رات زوار ازک کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات کا باقی پہر زوار نے صوفے پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزارا۔ جویریہ کا وہ جملہ کہ انسان سامنے والے کے لمس سے ڈرنے لگتا ہے اس کے دماغ میں بار بار ہتھوڑے کی طرح سے بج رہا تھا۔ پہلی بار زوار ازک کی بے رحم اور اکڑی ہوئی انا کے اندر پچھتاوے کی ایک باریک سی لہر اٹھی۔ صبح کے آفتاب کی کرنیں جب کمرے میں پھیلیں تو جویریہ نے درد سے کراتے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا بخار اب کچھ کم تھا، مگر جسمانی نڈھالی اور زخموں کا درد اب بھی برقرار تھا۔ اس نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے تو سوجن کی وجہ سے اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ پاس ہی کھڑے زوار نے جب اسے یوں جد و جہد کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے آگے بڑھا۔ لیٹی رہو، تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا۔ اس نے جویریہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹانا چاہا، مگر جویریہ نے جھٹکے سے اپنا شانہ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر زوار کے لمس سے جا کے شدید ناگواری اور نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں زوار صاحب، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ جویریہ نے اپنے تھر تھراتے ہوئے وجود کو سنبھال کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ زوار کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور اس کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کی چھوٹی سی گھرکی پر کانپ اٹھتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں زوار کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ جویریہ، میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، چپ چاپ آرام کرو۔ زوار اپنے اندر کی تلخی کو دباتے قدرے نرمی سے کہا، بحث تو تب ہونا جب کوئی رشتہ یا احترام باقی ہو۔ آپ کے اور میرے درمیان صرف ایک مجبوری کا بندھن ہے جو آپ نے اپنے باپ کی جائیداد کی خاطر قبول کیا۔ جویریہ کے ان کاٹنے والے الفاظ سے زوار کے منہ پر ایک زوردار تماچے کا کام کیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور حنا بیگم ملازمہ کے ساتھ ناشتے اور دوائیوں کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر جویریہ کی پیشانی چومی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مانی جان۔ جویریہ نے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ حنا بیگم نے زوار کی طرف ایک سخت نظر ڈالی جو ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ زوار، اگر تم اس لڑکی کی عزت اور دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اسے اس کی ماں کے پاس جانے دو۔ ہم تمہیں مزید اس پر ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ حنا بیگم نے حتمی انداز پر زوار نے اپنے جبڑے بھینچے۔ یہ میری بیوی ہے موم، اور یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے لہجے میں زبردستی کی ملکیت اور ایک انجانہ خوف تھا کہ کہیں جویریہ واقعی سے دور نہ چلی جائے۔ حنا بیگم کے جانے کے بعد کمرے میں پھر سے ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زوار ناشتے کی ٹرے اٹھا کر جویریہ کے قریب آیا اور دوائی کی گولی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ دوائی کھا لو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جویریہ نے بنا اس کی طرف دیکھے گولی تھامی اور پانی سے نگل لی۔ زوار نے اس کے مرجھائے ہوئے اور زرد چہرے کو دیکھا جس پر اب ڈر کی جگہ ایک گہرا جمود طاری ہو چکا تھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ زوار کے منہ سے خود بخود یہ سوال نکل گیا، جیسے اس کی انا نے پہلی بار جویریہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہوں۔ جویریہ نے اپنی بے حس تاثرات کے ساتھ زوار کی آنکھوں میں دیکھا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے زوار صاحب، جان بوجھ کر دیے گئے زخموں کی تو صرف سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا ہم دونوں ہی بھگت رہے ہیں۔ اس کی اس بات پر زوار کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کوٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل اور روح جویریہ ازک کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ چند ہفتے پروں کی طرح اڑ گئے اور ازک ہاؤس کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور تبدیلی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جویریہ اب جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کے رویے میں آیا جمود اور زوار کے لیے بے حسی برقرار تھی۔ دوسری طرف زوار ازک مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی اکڑ اور اس کا غرور جویریہ کے صبر کے سامنے پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ اب رات کو وقت پر گھر آتا، جویریہ کے لیے اس کی پسندیدہ بکس اور پھول لاتا اور گھنٹوں صوفے پر بیٹھ کر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، لیکن جویریہ نے اس سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ زوار کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کسی کی روح کو زخمی کر کے اس سے محبت کا مطالبہ کرنا کتنا بڑا جرم تھا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں ہلکی سی خنکی تھی، جویریہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ زوار آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا اور اس کے شانے پر ہلکی سی شال اوڑھا دی۔
جویری نے روایتی سرد مہری کے ساتھ شال کو اتارنا چاہا، مگر زوار نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں کوئی درندگی یا سختی نہیں بلکہ ایک التجا اور معافی کی سسکی تھی۔ مجھے اور سزا مت دو جویریہ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں ایک بے رحم انسان تھا، لیکن تمہاری اس خاموشی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ زوار کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی صاف چمک رہی تھی۔ جویریہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غرور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ نے مجھے ذلیل کیا زوار، میرے یتیم ہونے کا اور میری قسمت کا مذاق اڑایا۔ میں ان زخموں کو کیسے بھول جاؤں؟ جویریہ کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ میں تم سے تمہارے سارے زخم واپس تو نہیں لے سکتا جویریہ، لیکن میں اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ کر ان زخموں کا مرہم بننا چاہتا ہوں۔ زوار نے بنا کسی انا کے جویریہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ ایسا مغرور شخص جو کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کی محبت اور معافی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔ جویری نے زوال کی اس بکھری ہوئی حالت پر اپنے دل کی دھڑکنوں کو بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ زوار اب وہ پرانا بھیڑیا نہیں رہا، بلکہ پچھتاوے کی آگ میں جل کر ایک سچا انسان بن چکا ہے۔ جویریہ نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے جھک کر زوار کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ جائیے زوار، معافی تو خدا دیتا ہے، بندہ تو صرف درگزر کر سکتا ہے۔ اس کے ان الفاظ پر زوار نے سر اٹھا کر جویریہ کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر پہلی بار ایک سچی اور دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ زوار نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور جویریہ نے بھی اپنے ماضی کے تمام تلخ سائے پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی نئی زندگی اور اپنے شوہر کی اس بدلتی ہوئی محبت کو قبول کر لیا۔ ازک ہاؤس کا وہ اندھیرا اور نفرت کا طوفان بالآخر محبت کی روشنی میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔